welcome you all. Well, my topic is diabetic retinopathy, which is different than diabetic macular edema. And I declare no financial interests. These are few slides. Thank you. ये कुछ slides थी start में जो अभी तक सोनामी की footage देख के I have decided to skip these 2-3 slides and let you reach to this slide, which is a hope. ठीक है? So, just telling you about the history. सबसे पहले जो ऑफ्थल्मोस्कोप इजाद हुआ, डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप, that was 1851. Von Helmholtz was the person जिसने ये रेटिना की दुनिया देखने के लिए गैजेट डिस्कवर या इन्वेंट किया. उसके बाद just after 5 years, first description of diabetic retinopathy on ophthalmoscopy was done by Edward Jaeger in 1856. After that, in 1876, जो डायबिटीज़ से रिलेटेड रेटिना की पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी, उसको पहली दफ़ा उसको मेंशन किया गया पेपर्स में या साइंटिफिक जो उस वक्त एविडेंस था उसमें. 1921 में इंसुलिन दरियाफ्त हुआ और उसके कॉन्सेप्ट्स आ गए और उसके बाद कम्प्लीटली एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो चेंज हो गए डायबिटीज़ के बारे में. 1945 में डायबिटिक रेटिनोपैथी की चेंजेस हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब हुई, विच वाज अगेन अ ब्रेक थ्रू बिकॉज जो बेसिक इटियोपैथोजेनेसिस था उसके बारे में पता चला. 1968 में एक रेस्ट हाउस है वर्जीनिया में, उसका नाम है एयरले हाउस. इस एयरले हाउस, ये एयरले हाउस है. दिस एयरले हाउस वाज एट दैट टाइम अ रेस्ट हाउस. अभी हाँ जी, अभी ये जो है ये एक प्राइवेट होटल है और इसकी बहुत अफादियत डायबिटिक रेटिनोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि यहाँ पे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इकट्ठे हुए और एक किस्म की एक मीटिंग हो गई, कई दिनों तक बैठे रहे कि क्या किया जा सकता है इस मॉन्स्टर के साथ. और यहाँ से फिर ये जो स्टडीज़ है ना, DRCR नेट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी, अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी, इन सब के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था इन स्टडीज़ का, जो हॉल मार्क स्टडीज़ कहलाती हैं, वो इस मीटिंग में डिसाइड हुई. उसके बाद 1978 में डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी आई, जो कि पहली स्टडी थी इस बारे में, रैंडोमाइज क्लिनिकल ट्रायल था. 1985 में ETDRS आई. अभी जो शाह मोहम्मद साहब ने बात की ना कि 76% reduction in diabetic retinopathy progression with the tight blood sugar control, तो ये स्टडी थी DCCT. ये आ गई 1993 में. 1998 में UKPDS के नाम से स्टडी आई और फिर 2002 में DRCR नेटवर्क के नाम से एक सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ आ गई. बेसिकली अभी तक जो लेज़र जो ट्रीटमेंट्स हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, वो 3 किस्म के अवेलेबल हैं.
یا وہ لیزر ہے یا وہ فارمیکو تھراپیز ہیں اور یا وٹریو ریٹینل سرجری ہے. This was the person who actually was of the thinking کہ جس طرح سے اس وقت بہت ساری بیماریوں میں ہیٹ کا استعمال ہوتا تھا، سو ہی تھاٹ کہ ریٹنا کی بیماریوں میں بھی جو لائٹ ہے اور جو لائٹ سے پروڈیوسڈ ہیٹ ہے دیٹ کین ورک. ہی از مائر شویکرت. ہی از دی فادر آف لیزرز ان آفٹلمالوجی اور جرمن ہے. یہ والی پہلی لیزر جو ہے اس کا زینان آرک فوٹو کویگولیٹر، یہ سب سے پہلے اس کی ایجاد ہے اور اس ایجاد کے بعد لیزرز کی دنیا نے ایوالو کرنا شروع کیا. اور سب سے پہلا جو یہ بیسیکلی اٹ واز اے سارٹ آف لیزر کم لیمپ. سو پیور جو لیزر کا کانسیپٹ ہے نا کہ کوہیرنٹ لائٹ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، تو وہ اس کے لحاظ سے روبی لیزر واز دا فرسٹ لیزر اگین انٹروڈیوسڈ بائی جرمنس اور ایکسٹینسولی یوز ہونا شروع ہو گیا ریٹینل فوٹو کویگولیشن ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں. وداؤٹ ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز نو اسٹڈی پروونگ دی ایفیکیسی. جب روبی لیزر شروع ہوا 1964 میں آرگان لیزر آیا وچ ریوولوشنائز دا ٹریٹمنٹ. آرگان لیزر جو تھوڑے بھی سینئر کولیگز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے یوز کیا ہوگا. اور اس کے بعد اینڈو لیزر کا کانسیپٹ اسٹیو چارلز کا تھا who is still alive. اسٹیو چارلز نے جو ہے زینان آرک کے تھرو اینڈو لیزر یوز کیا اور اس کے بعد غلام پیمان از بیسیکلی ایرانین کم امریکن آفٹلمالوجسٹ، اس نے آرگان لیزر کے تھرو اینڈو لیزر کو یوز کیا and that revolutionized the vitreoretinal surgery in diabetic cases. Then came the green laser. Again green laser کا فائدہ یہ تھا کہ چھوٹا سا solid state لیزر تھا، ایزیلی کیرینگ کیپیبلٹی تھی اس کی، اور یہ آج تک یوز ہو رہا ہے. ڈبل فریکوینسی این ڈی یگ لیزر بھی اس کو کہتے ہیں. سو پہلی جو لینڈ مارک اسٹڈی آئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایئرلے ہاؤس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ملٹی سینٹر رینڈومائز کلینکل ٹرائلز ہو جائیں، تو اس کی پہلی کڑی جو تھی وہ ڈی آر ایس اسٹڈی کے اس شکل میں آ گئی اور اس نے پروو کیا کہ پی آر پی سگنیفیکنٹلی ریڈیوسڈ رسک آف پروگریشن ٹو سیویئر ویژول لاس. اس کے بعد جو اسٹڈی تھی وہ تھی ای ٹی ڈی آر ایس، اور اس نے نہ صرف سی ایس ایم ای کو ڈیفائن کیا بلکہ پی آر پی پی ڈی آر کے لیے اس کو بھی ایڈووکیٹ کیا. تو اس کے کئی ونگز تھے اور اس میں ایک ونگ پی ڈی آر کا بھی تھا. 2002 میں ڈی آر سی آر نیٹ ورک آیا اور یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے یو ایس کی جو پورے ہیلتھ سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے. اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے این ای آئی، نیشنل آئی انسٹیٹیوٹ، اور یہ این ای آئی کا فنڈڈ ایک پروجیکٹ تھا جو آج تک چل رہا ہے. انیشیلی جو پروٹوکول تھے وہ 3 یا 4 تھے اور اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ کرتے گئے. اور 2002 میں جو اماؤنٹ تھی، تو میں ویسے کمپیئر کر رہا تھا اس وقت کے پاکستانی بجٹ کے 3 گنا کے برابر ڈی آر سی آر نیٹ ورک کے لیے این ای آئی نے پیسے مختص کیے تھے. تو سب سے پہلے یہ اسٹڈیز آئی، پروٹوکول ایس، پروٹوکول بی، پروٹوکول ٹی، پروٹوکول آئی، پروٹوکول اے، یو اور وی. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو جو اوور آل فائنینشیل برڈن ہے، آئی اسکپ دی فرسٹ سلائڈ، اس میں ایک فائنینشیل برڈن سے ریلیٹڈ
ایوری ایئر ڈائبٹیز اور اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز پہ خرچ کرتی ہے. تو جب ان کو ان پروٹوکولز سے پتہ چلا کہ یہ تو بڑا یوزفل ہے، آئی مین 10 پروٹوکول ایس سے ان کو کئی $100 بلین کا فائدہ ہوا، تو اس کے بعد انہوں نے اس نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کیا اور یہ پروٹوکول آ گئے. پروٹوکول IJKLNOPQR اس کے بعد بھی کچھ آئے ہیں. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلس، لیکن جسٹ ٹیلنگ یو دا اسٹوری. تو لیزرز جو ہیں آج تک مین اسٹے ٹریٹمنٹ ہے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی، اور مینلی ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں ہم 3 قسم کے لیزر کرتے ہیں، یا اسکیٹر لیزر کرتے ہیں جس کو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی زبان میں PRP کہیں گے. دس از اے اسپیسیفک ٹرمینالوجی یوزڈ بائی ETDRS. So PRP is restricted for diabetic retinopathy. In PRP, there is a destruction of the peripheral retina which decreases the target cells with hypoxia. اینڈ چونکہ جو VEGF ریلیز ہوتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو نیو ویسلز بنتے ہیں یا ایڈیما بنتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. فوکل لیزر از ڈائریکٹ ڈسٹرکشن آف مائکرو انیورزمز اینڈ اٹ کازز reduction or stoppage of leakage from microaneurysm. So there is a decrease in focal DME. And grid laser proliferation causes proliferation of the macular RPE cells. There is improved efficacy of blood retinal barrier, and that actually improves the retinochoroidal exchanges and thus decreases diffuse diabetic macular edema. This is how laser being done looks like. Focal laser ایسے نظر آئے گا، PRP ایسے ہوگا اور گریڈ ایسے ہوگا. فار ٹرینیز جنہوں نے ابھی تک لیزر نہ دیکھا ہو تو ان کے لیے ہے. ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں PRP کی انڈیکیشنز جو ہیں وہ یا تو PDR ہے، آج کل سیویئر اور ویری سیویئر ان PDR بھی شامل ہیں. بہت سارے جو اس فیلڈ میں اتھارٹیز سمجھے جاتے ہیں دے آر ان فیور آف ارلی لیزر، ڈوئنگ ارلی لیزر. ریکرنٹ پرولیفریشن اور وٹریس ہیمریج another انڈیکیشن ہے، اور پھر روبیوسز از آلسو ون آف دا انڈیکیشنز. جب آپ PRP کرتے ہیں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کیسز میں تو نیو ویسلز ریگریس ہو جاتے ہیں، DME الٹیمیٹلی ڈیکریز ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی کا مطلب یہ ہے کہ شاید انیشیلی ایگزیجریٹ ہو جائے، یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دا پیشنٹ، لیکن الٹیمیٹلی ریگریس ہو جاتی ہے. مائکرو انیورزم کم ہو جاتے ہیں، کاٹن وول اسپاٹس اور ہارڈ ایکزوڈیٹس الٹرنیٹیولی کم ہو جاتے ہیں. ڈسک پیلر از ایسوسیٹڈ بیکاز آپ کافی حد تک ریٹنا کو جلا دیتے ہیں اور وہی ریٹنا آگے جا کے گینگلیون سیلز مل کے ڈسک کو بناتی ہیں، تو اس وجہ سے دیر از اے ڈسک پیلر اینڈ آلسو ویسکولر ایٹینویشن ڈیو ٹو اٹس اینٹی VEGF ایفیکٹ. Amongst the new advances in retinal laser، فی الحال ہم لیزرز کی بات کر رہے ہیں، تو نیو ایڈوانسز میں جو ابھی نیا لیزر جو آیا ہے، گرین تک تو ہم نے ہسٹری میں بتایا تھا، لیکن اس کے بعد ارلی 2000 میں یلو لیزر آ گیا. اور یلو لیزر جو تھا دیٹ واز کنسیڈرڈ بیٹر دین گرین لیزر بیکاز اٹ واز سیف اینڈ ورسٹائل ویو لینتھ، better penetration through cataracts, low intraocular light scattering, high oxyhemoglobin absorption, negligible macular xanthophyll absorption, and one could perform PRP at a lower energy level than argon or green. یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے، this is Patron yellow laser، ایلیکس کمپنی کا. اس کے بعد جو انوویشن تھی دوسری،
وہ تھی سب تھریشولڈ مائکرو پلس لیزر. انیشیلی ڈائیوڈ میں آ گیا اور پھر اس کے بعد ابھی یلو فریکوینسی میں اویلیبل ہے. بیسیکلی یوٹیلائزز شارٹ پلس لیزر ڈیلیوری. It's better, it causes better preservation of retinal tissues and avoids visible scarring during or after treatment. فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کی جو ایک تو ایبزارپشن کم ہے, اس کا پلس جو ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. اس کی وجہ سے آپ کو جو ویزیبل برن کے اسکارز کنونشنل لیزر میں نظر آتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے. اور it is many studies have shown that it is very useful in diabetic macular edema, and also it can be an option for other indications like آج کل یہ سینٹرل سیرس ریٹینوپیتھی میں بھی بہت یوزفل سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد پاسکل آیا اور پاسکل جو تھا وہ یلو لیزر تھا لیکن ملٹی اسکین تھا. سو اگین جرمنز ور دی انوویٹرس اور پہلے آرگان میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. پاسکل از ناٹ اے لیزر ایکچولی, اٹ از اے ڈیلیوری سسٹم. سو آئی مین یہ آپ سمجھ جائیں کہ ڈیلیوری سسٹم یہ ڈفرینٹ ہے. لیزر سورس وہی ہے, آرگان یا گرین یا yellow. PRP takes a lesser time, less painful for the patients, less fatiguing for the physician. اور اس کے ساتھ کل بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ some studies have shown کہ اس کی ایفیکیسی کم ہے بنسبت سنگل اسپاٹ کے. اس کی جو وجہ ہے کل کلیئرلی ڈسکس نہیں ہو سکی. اس کی وجہ پلس ڈیوریشن کی ہے. جب آپ ایک پلس ڈیوریشن آپ دیتے ہیں پاسکل میں, اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ پاسکل جو ہے دیٹ واز دا فرسٹ پیٹرن اسکین لیزر. اس وجہ سے کنونشنلی پیٹرن اسکین لیزر کو پاسکل ہی کہتے ہیں. ابھی جو ہے یہ پاسکل بیسیکلی ٹاپ کون کی کمپنی کا لیزر تھا. ابھی بہت ساری اور کمپنیز بھی پیٹرن اسکین لیزر بناتی ہیں, کنونشنلی سب کو پاسکل کہتے ہیں. تو ڈیو ٹو پلس ڈیوریشن ریڈکشن جو پیٹرن لیزر اسپاٹس ہیں وہ برنز آف ڈیکریز اسپاٹ سائز کی وجہ سے ایکچولی دیئر ایفیکیسی از سم ہاؤ ڈیکریزڈ, اور اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ برنز دینے پڑتے ہیں ٹو گیٹ دی ٹارگیٹڈ ایفیکٹ. جیسے آپ سنگل اسپاٹ لیزر میں 2000 اسپاٹ سے ایک ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں تو شاید پیٹرن اسکین لیزر میں 3 یا 4000 اسپاٹ سے وہ ٹارگیٹ اچیو کریں گے. اور دیز آر ڈفرینٹ پیٹرنز جو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ گیا نیویگیٹڈ لیزر, نیویلس کے نام سے. یہ ایک بڑی ہائی ٹیک انوویشن ہے, اور آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں لیزر کی جو ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ریچنگ ٹو دس لیزر, تو آپ دیکھیں مشینیں آر ٹیکنگ دی پلیس آف دی ایکسپرٹس. ٹھیک ہے نا. تو اس کو مشین انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں ٹیکنیکلی. اور آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی ڈاکٹر کے لیے کوئی ایسی دیکھنے کا یا فوکس کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. مشین آپ ریٹنا پہ فوکس کر لیں, کوئی بھی فوکس کر لیں, ضروری نہیں. ڈاکٹر کے علاوہ بھی اگر کوئی فوکس کر لے تو کر لے. اس کے بعد اسکرین پہ جو ریٹنا کا وائٹ فیلڈ امیج آ جائے گا. اٹس بیسیکلی اے اسکیننگ لیزر آفتھلموسکوپ. اسکیننگ لیزر آفتھلموسکوپ کے ذریعے وائٹ فیلڈ امیج آ جائے گا. اس کے بعد آپ سافٹ ویئر کو اس کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں اور آپ کو ریئل ٹائم تھکنیس امیج بھی ملتا ہے, تھکنیس اسکیل ملتا ہے ریئل ٹائم. اسی وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میکولا کی تھکنیس کتنی ہے, پیرام فوبیا کی کتنی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ جو جگہ آپ بچانا چاہتے ہیں لیزر سے تو یہ اس میں آپشن ہے. یہ دیکھیں فوبیا بچا رہا ہے اور ڈسک بچا رہا ہے.
اور اس کے بعد آپ کوئی بھی آپشن رکھیں، فوکل میکولر لیزر فوکل کا رکھیں، خود بخود یہ مائکرو انیورزم کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، خود بخود یہ جو اس میں تھکنس میپ ہے وہ خود بخود تھکنڈ ایریا کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، خود بخود نیو ویسلز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جو پیریفرل ریٹنا میں لیٹس ہے اس کو خود بخود ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور پھر آپ اس میں جو بھی پیٹرن اس وقت آپ ڈیفائن کریں گے تو یہ خود بخود. فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہائیلی پریسائزڈ، ایکوریٹ، افیکٹو اور مچ لیس پینفل ہے. Pain is a quite significant problem with the lasers, so it's much less painful. It automatically decides laser spots with image guidance before the treatment. Laser is automatically applied to the predetermined treatment pattern. اور پی آر پی کین بی پرفارم ود اے پرولانگ پلس ڈیوریشن. یہ بڑا فائدہ ہے اس میں، جو نقصان تھا پاسکل میں یہ اس میں نہیں ہے. وہ تو کامن سینس یہی کہتا ہے. ایکچولی اگر آپ انکریز کریں گے نا تو اس میں کئی اور بھی مسئلے ہیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انکریز کریں گے تو وہ جو آپ کا پلس ڈیوریشن ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. سے آپ نے 36 پارٹس کا جو پیٹرن ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے 36 پارٹس پہ، تو اوور آل جو برن سائز ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چھوٹے رہ جانے کی وجہ سے آپ دیکھیں، آپ کسی کنونشنل سنگل اسپاٹ لیزر سے ایک اسپاٹ لگائیں، اسی سائز کا آپ پیٹرن میں دیکھ لیں، پیٹرن والا جو آخر میں اسکار بنے گا دیٹ ول بی اسمالر ان سائز. سو جو اوور آل ڈسٹرکشن ہے نا اس لیزر کی پیٹرن کی، وہ کم ہوتی ہے بنسبت سنگل اسپاٹ کے. ٹھیک ہے نا؟ پی آر پی has the standard care has been the standard care for PDR. ابھی ہم یہ فارمیکو تھراپی کی بات کر رہے ہیں، لیزر سے نکل گئے، ابھی ہم اس میں آ گئے. تو پی آر پی ڈی آر کے لیے اسٹینڈرڈ کیئر ہے، بٹ اٹ از انہیرنٹلی ڈسٹرکٹیو، کازز پیریفرل اینڈ نائٹ ویژن لاس. آپ کو کافی سارے مریض یہ کمپلینٹ کرتے ہوں گے. exacerbates pre-existing DME, and 20% of high-risk disease still experience severe visual loss despite PRP. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حرف آخر پھر بھی نہیں ہے. there are still patients کہ جس میں پی آر پی کے باوجود بھی ڈیزیز پروگریس کر رہی ہوتی ہے towards the severe visual loss. 20% is a high percentage. ان میں کئی وجوہات ہیں، لیکن بہت اہم وجہ جو ہے وہ رسک فیکٹرز ہیں. جو آپ کے پاس ڈائبیٹک پیشنٹس آتے ہیں ان میں اور ڈیزیزز ہوتی ہیں، ہائپر ٹینشن، ہائپر لیپیڈیمیا، نیفروپیتھی، ایتھیروسکلیروسس، اوبیسٹی، پریگنینسی، اسموکنگ، انیمیا. یہ سارے فیکٹرز رسپانسبل ہیں فار دا مائکرو ویسکولوپیتھی. دے ایکچولی ایڈ آن ٹو دی ڈائبیٹک مائکرو ویسکولوپیتھی. سو یہ بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے. اور یہ جو ساتھ میں نے اسٹڈیز کے نام لکھے ہیں، یہ وہ اسٹڈیز ہیں جو پروو کرتی ہیں کہ اگر آپ ٹائٹ ہائپر گلائسیمیا کنٹرول رکھیں گے تو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی پروگریشن یا آنسیٹ آف دا ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی اس میں آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ So DCCT, Diabetic Control and Complication Trial, that was the first trial. Intensive control of blood sugar levels reduced risk of complications by 76%, جیسے شاد محمد صاحب نے بتایا. UKPDS, tight glycemic and blood pressure control significantly reduced risk of stroke, MI, nephropathy and diabetic retinopathy. اور
HbA1c کے 1% ڈراپ کے ساتھ اس کا رسک سگنیفیکنٹلی ڈیکریز ہو جاتا ہے. ایک اور اسٹڈی جو ہے اس نے گلائسیمک کنٹرول اینڈ کنٹرول آف ڈسلیپیڈیمیا ود فینوفائبریٹس اینڈ سیمواسٹیٹین ریڈیوس پروگریشن آف دی ڈی آر. Hypoglycemic agents, intensive insulin therapy delays progression of diabetic complications. اگر آپ ایک پیشنٹ اورلس پہ ہے, ٹھیک ہے, ڈائبیٹک کنٹرول ہے, اور دوسرا پیشنٹ انسولین پہ ہے, اس کا بھی ڈائبیٹک کنٹرول ہے, ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے پوائنٹ آف ویو سے انسولین والا جو پیشنٹ ہے دیٹ ول رسپونڈ بیٹر. لپڈ لوورنگ ڈرگ فیلڈ اسٹڈی جو ہے وہ فینوفائبریٹس کی امپورٹنس بتاتی ہے which delayed the progression of DR and may be a useful adjunct to the PRP. Atorvastatin, which is a lipid lowering drug, reduced need of laser treatment in diabetic retinopathy. اور ACE inhibitors جس میں enalapril اور losartan study ہوئی that proved to be effective in reducing DR progression. Antiplatelets agent aspirin اور dipyridamole that significantly reduced the microaneurysms formation. اس کے بعد اینٹی آکسیڈنٹس they actually cause reduction in the oxidative stress, اور اس سے جو ہے جو ویسکولر انٹیگریٹی ہے وہ امپروو ہوتی ہے ڈائبیٹکس میں. Roboxastaurine is another drug which have shown benefit in treating NPDR patients, اور یہ ڈیلے کرتی ہے پروگریشن ٹو دی پی ڈی آر. اور اس کے علاوہ سومیٹوسٹیٹن ایک ڈیرائیویٹیو ہے اس کی آکٹریوٹائڈ, دیٹ از آلسو اویلیبل اینڈ دیٹ ہیز ایکچولی شون ڈیکریز پروگریشن ٹو پی ڈی آر, وٹریس ہیمریج اینڈ نیڈ آف وٹریکٹومی ان سیویئر این پی ڈی آر پیشنٹس. سو although PRP was good enough, it was actually working, but there were problems. It was painful, it required cooperative patients and a clear view of retina. Sometimes view of retina is not there. Peripheral vision was permanently lost, can cause nectalopia. Macular edema can develop or worsen after PRP, or damage to Bruch's membrane sometimes cause CNVs. ہم نے دیکھے ہیں سی این ویز. ڈیمیج ٹو لانگ سیلیری نروس, کبھی کبھار آپ پی آر پی کرتے ہیں نا اور لانگ سیلیری نروس کے اوپر ایک جو ہی ایک اسپاٹ پڑتا ہے پیشنٹ چیخ اٹھتا ہے. یا ڈے بیفور یسٹرڈے یہ میرے ساتھ ہوا. تو یہ بیسیکلی لانگ سیلیئر نروس کی جو ڈسٹرکشن ہے دیٹ کازز میڈریسز, اور پیشنٹ نیئر ویژن ایشوز اس کے بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ اور کمپلیکیشنز, یو وی ایل ایفیوژن, اینگل کلوزر گلاکوما, سیرس ریٹینل ڈیٹیچمنٹ وغیرہ یہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں. بٹ اینٹی ویجفس may be effective alternatives are adjunct to the PRP in treatment of DR. یہ کچھ اسٹڈیز ہیں جن کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ زیادہ تر اسٹڈیز جو ہیں یہ ڈائبیٹک میکولر ایڈیما کی ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو میرا ٹاپک نہیں ہے. DRCR نیٹ پروٹوکول ایس, دیٹ واز ایکچولی دا فرسٹ اسٹڈی جس نے رانی بیزومیب ایلون واز پروو کیا کہ رانی بیزومیب ایلون واز نان انفیریئر ٹو PRP in achieving quiescent PDR. Ranibizumab treated eyes had better visual outcomes, lower rate of DME development, improvement of pre-existing DME, less need of rescue PRP or PPV, less progression of PDR. اس کے بعد کچھ اور اسٹڈیز آ گئیں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں کلیرٹی, ایک ویوڈ وسٹا, DRCR پروٹوکول ٹی. DRCR پروٹوکول ٹی جو تھا اس نے تینوں اینٹی ویجس کو کمپیئر کیا, اور 5 ایئرس کے جو ریزلٹس تھے اس نے شو کیا کہ آل دا 3 اینٹی ویجفس ہیو ایکولی فیوریبل ایفیکٹ آن ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. Panorama study compared aflibercept to sham
in severe NPDR اور اس نے ثابت کیا کہ اگر آپ ایفلیبرسیپٹ کے ساتھ رسک فیکٹرز کو موڈیفائی کریں گے، جن رسک فیکٹرز کی ابھی ہم نے بات کی، تو دیٹ ول give you superior results in comparison to either sham only or risk factors modifications only. اس کے ساتھ اگر آپ ایفلیبرسیپٹ کو ایڈ کریں گے تو that will be a superior for the severe NPDR cases. Severe NPDR جو پیشنٹس ہیں وہ جو اس سے پہلے اسٹڈیز تھی ان میں یہ they were not the candidates for lasers or for aggressive treatment. So کچھ اسٹڈیز اس پہ ہوئی اور اس کے بعد ان اسٹڈیز نے ایڈوکیٹ کیا کہ نہیں they also need aggressive treatment because یہ بہت جلد PDR اسٹیج میں چلے جاتے ہیں. PRIDE study is an ongoing trial on eyes with PDR without DME or previous PRP. Protocol W is also an ongoing trial اور اس میں بھی ایفلیبرسیپٹ اور شیم کو کمپیئر کیا گیا. لمیٹیشنز ابھی ہم نے ڈسکس کی. لمیٹیشنز ود لیزرز. لمیٹیشنز ود اینٹی ویجفس آر کاسٹلی ان کمپیریزن ٹو PRP. They necessitate more visits or OR intervention, which is a burden on patient and hospital. No treatment period is determined after which it will be safe to discontinue anti-VEGF therapy. مریض آپ کے پاس آتا ہے اور ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ سو نستنے بلا گئے ڈاکٹر سے بس کا نورا، یہی کہتے ہیں نا. تو یہ اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. You never have an answer for that. Despite treatment, 30% of eyes continue to worsen. PRP میں 20% تھے PRP گروپ میں. اینٹی ویجفس گروپ میں 30% will still be going towards the high risk stage. Transient IOP rise and endophthalmitis and TRDs are occasional complications. تو اس کے بعد جو ہے ایک اور جو پرابلم ہے PDR میں وہ وٹریس ہیمریج ہے. when you do not have the view available for PRP. اور vitreous hemorrhage in PDR prevents PRP treatment and anti-VEGFs treat the underlying PDR. تو ان میں anti-VEGFs ایک آپشن ہے. Protocol N was conducted. Eyes with vitreous hemorrhage in PDR that prevented PRP treatment were randomized to ranibizumab compared with saline intravitreal. Ranibizumab group were more likely to complete PRP due to resolution of vitreous hemorrhage without the need of vitrectomy. تو ان کیسز میں بھی پتہ چلا کہ جو اینٹی ویجفس ہیں they are doing a better job than just a placebo. اس کے بعد انٹراویٹریل اسٹیرائڈس ہیں. انٹراویٹریل اسٹیرائڈس جو ہیں وہ اس میں کچھ انٹراویٹریل انجیکشنز ہیں، جیسے intravitrial triamcinolone کا انجیکشن ہے which has a potent anti-inflammatory as well as anti-angiogenic effect. اس کے بعد امپلانٹس ہیں. Ozurdex 2014 میں اپروو ہوا فار DME. Iluvien implant ہے, fluocinolone implant. Ozurdex is dexamethasone implant. دونوں اویلیبل ہیں. Ozurdex کی جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے پاکستان میں دونوں اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہ سم ویئر 1.5 لاکھ تک اور یہ سم ویئر 3 لاکھ تک ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آئیں گے تو اتنے کے ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ اور جو انٹراویٹریل امپلانٹس ہیں اسٹیرائڈس کے وہ بھی اسٹیج فیز 2 اور فیز 3 اسٹیج میں چل رہے ہیں. ہوپ فلی دے ول بی اویلیبل ود ان ایئر اور 2. اور ان کی جو امپورٹنس ہے دیٹ از اسٹیبلشڈ. اور جو ریفریکٹری DME ہے جس میں کرونیسٹی ہو اور جو کنونشنل اینٹی ویجفس اور لیزر ٹریٹمنٹ سے رسپونڈ نہ کر رہی ہوں، تو اس میں یہ بھی ایک آپشن ہے.
اس کے بعد سپرا کوراइڈل اسٹیرائڈس آج کل ایک نوویل روٹ آف ڈرگ ڈیلیوری ہے. تھراپیوٹک ایفیکٹس آر سملر آر سپیریئر ٹو انٹراویٹریل روٹ, پرووائڈس ایکسٹینڈیڈ ہاف لائف ان کمپیریزن ٹو انٹراویٹریل روٹ. اس کی جو لائف ہے ہاف لائف وہ انٹراویٹریل سے زیادہ ہے. اور much less incidence of IOP rise with triamcinolone. If you inject triamcinolone in the suprachoroidal space, تو جو IOP رائز کا انسیڈنس ہے جو پہلے انٹراویٹریل کے ساتھ بہت زیادہ تھا, اب یہ کافی کم ہے نسبتاً. اس پہ سب سے پہلے جو اسٹڈی ہوئی سپراکورائڈل پہ وہ پیچ ٹری ٹرائل تھا. وہ بیسیکلی نان انفیکشیس یوویائٹس کے کیسز میں ہوا تھا. اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کو ڈائبیٹک میکولر ایڈیما میں بھی یوز کرنا شروع کیا. چھوٹی اسٹڈی ہلک اسٹڈی آئی, اس نے ثابت کیا کہ یہ سپراکورائڈل جو انجیکشن ہے دیٹ از ایکچولی سیف اینڈ افیکٹو. اور اس کے بعد آج کل جو ایک آن گوئنگ بڑی اسٹڈی ہے دیٹ از TYBEE, TYBE اسٹڈی. اس کے علاوہ جو انٹراویٹریل فارمیکو تھراپی ہے اس میں ایک وٹریز کے نام سے ایک ڈرگ اویلیبل ہے وچ از ایکچولی این انزائم, اور یہ کرنٹلی فیز 3 اسٹیج پہ ہے ٹو ٹیسٹ اٹس کیپیبلٹی ان کلیئرنگ وٹریس ہیمریج ان PDR. یہ انزائم ہے, یہ وٹریس کو لیکویفائی کرتا ہے, اور لیکویفیکیشن آف دی وٹریس کے ساتھ دیر از اے چانس آف ایبزارپشن آف دی وٹریس ہیمریج. آکری پلازمن سے آپ واقف ہوں گے, جیٹریا کے نام سے اویلیبل ہے. اٹ از آلسو اے فارماکولوجیکل وٹریولائسس, انٹراویٹریل انجیکشن کی شکل میں اویلیبل ہے. کاسٹلی ہے, کوئی 7-8 لاکھ تک پاکستانی قیمت ہے اس کی. FDA اپرووڈ ہے فار VMT اینڈ فل تھکنیس میکولر ہول, اور اس کو اسٹڈی نے ٹرائل نے ثابت کیا ہے اٹ کین پوٹینشیلی ٹریٹ DME اینڈ PDR بائی انڈیوسنگ PVD. اور کچھ اسٹڈیز نے اس میں شو کیا ہے, اگرچہ کچھ ریزرویشنز ہیں. ایک بڑا ریزرویشن جیٹریا کے کیسز میں یہ ہے کہ یہ سڈن ویژول لاس, ان ایکسپلینڈ ویژول لاس کاز کرتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ 25% کیسز میں ویژول فیلڈ کو گراسلی افیکٹ کرتی ہے, تو اس وجہ سے یہ زیادہ پاپولر نہیں ہو سکا. ادروائز یہ VMT کے کیسز میں اور ایون جو ارلی فل تھکنیس میکولر ہول کے کیسز ہیں اس میں یہ بڑا انیشیلی بڑا پاپولرائز ہوا, لیکن بعد میں ہاؤ اٹ ٹریٹس فل تھکنیس. وہ فل تھکنیس میکولر ہول جس پہ ٹریکشن ہو, جس میں PVD ابھی انڈیوس نہ ہوئی ہو, تو وٹریس لیکویفیکیشن کی وجہ سے جو جیٹریا کاز کرتا ہے دیٹ ہول از اسپونٹینیسلی ریزالوڈ اینڈ کورڈ, ہیلز. بٹ انیشیلی جب یہ آیا تھا سم ویئر 2012 میں, اس کے بعد یہ بڑا پاپولرائز ہوا. آئی نو ون میکولر سرجن, وہ میرے ساتھ یہ اس پہ ایڈ ہے, تو وہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک کیس پریزنٹ کرتا تھا میکولر ہول کا, اور بڑا چڑھا کے اس کے ریزلٹس بھی بتاتا تھا. تو یہ انیشیلی تھا, لیکن اب کافی اس کی یوز کم ہو گئی ہے. بٹ ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں اسٹل اٹ از کویسچنیبل کہ اس کی کیا رول ہے, لیکن یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ انڈکشن آف PVD causes regression of neovascularization and it actually works by this mechanism. سمجھ گئے؟ ٹاپیکل آج کل اس کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں. Potential for topical treatment in diabetic retinopathy and other retinal disease is promising. Gupta et al. Proved that
best corrected visual acuity increase in topical brimonidine group in comparison to placebo group in cases of diabetic macular edema. اور اس کے بعد ایک اور ڈرگ ہے ڈیکسامیتھاسون نینو پارٹیکلس, یہ کمرشلی اویلیبل ہے ڈیکسنیپ کے نام سے, اور وہ اس پہ اسٹڈی ہوئی دیٹ شوڈ انکریز ان بیسٹ کریکٹڈ ویژول ایکویٹی اینڈ ڈیکریز ان سینٹرل میکولر تھکنیس ان ڈی ایم ای پیشنٹس. یہ بیچ میں ڈی ایم ای کچھ آ گیا, لیکن یہ مجبوری تھی اس کو ٹاپیکل کے اس میں لے کے آنا تھا. اس کے علاوہ اب ٹاپیکل اینٹی ویجف پہ کافی اسٹڈیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. انیشیلی کچھ اسٹڈیز نے بڑے اچھے ریزلٹس بتائے ہیں, not equivalent to the intravitreal injections of anti-VEGFs, لیکن کچھ promising results ہیں کہ ڈائبیٹک میکولر ایڈیما میں یا ایون نیو ویسکولرائزیشن میں ٹاپیکل اینٹی ویجفس کا رول انکریجنگ ہے. اس کے بعد سرجری ان ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی بات ہے. ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی وٹریکٹومی اسٹڈی جو تھی اس نے کمپیئر کیا ارلی وٹریکٹومی اور ڈیفرل آف وٹریکٹومی کو ان سیویئر وٹریس ہیمریج کیسز ان ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی, اینڈ اٹ کنکلوڈیڈ دیٹ there is a clear-cut advantage of early vitrectomy regarding visual acuity restoration. جس طرح داؤد صاحب نے آج بات کی ارلی لیزر کی, اسی طرح ارلی وٹریکٹومی جو ہے, ارلی انٹرونشن ان وٹریکٹومی, اینڈ ود آور ایکسپیرینس, مائی ایکسپیرینس, ایکچولی میں مریض کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھ کی عمر بڑھائے گی. دیٹ ایکچولی آئی ہیو سین. جن آئیز میں آپ ارلی انٹرونشن کرتے ہیں, خواہ وہ لیزر ہو یا وٹریکٹومی ہو ان کیسز آف ڈائبٹیز, وہ آئیز لمبے عرصے تک کمپیٹنٹ رہتی ہیں, ایون اف دیر آر ایسوسیٹڈ لاٹ آف ڈیزیزز, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن وغیرہ وغیرہ. پروٹوکول ڈی جو ہے دیٹ از ایکچولی that actually shows, yesterday we discussed it, vitrectomy performed for VMT with removal of ERM, and vitrectomy is highly successful in reducing CMT and favorably affected VA. اور یہ بڑا ایک آج کل عام انڈیکیشن ہے وٹریکٹومی کا. اگر آپ if you see world wide, ہاں فارغ ہوں یا باہر جو ہے, چونکہ یہ ہماری طرح کے کیسز ہیں نہیں تو وہاں پہ یہ بڑے عام کیسز ہیں. انڈیکیشنز آف سرجری جو ہے وہ نان کلیئرنگ ڈینس وٹریس ہیمریج, پری ریٹینل بلیڈ اوور دا میکولا, ٹریکشنل ریٹینل ڈیٹیچمنٹ انوالونگ میکولا اور امپینڈنگ میکولر انوالومنٹ, دونوں میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یا اگر اس میں ریگمیٹاجنس کمپوننٹ ہو تو ایون اگر میکولا انوالو نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس وٹریکٹومی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. وی ایم ٹی, ای آر ایم, ٹارڈ پوسٹیریئر ہائیلائٹ, ممبرینز اور فائبرس ٹیشو ان دی ویژول ایکسس اور ڈائبیٹک میکولر ایڈیما, تو یہ سارے انڈیکیشنز ہیں وٹریکٹومی کے. بٹ اگین یو ہیو ٹو انڈیویجولائز یور پیشنٹس, یہ بات بڑی امپارٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس یہاں لکھا ہوا آپ نے دیکھا تو فوراً آپ اٹیک کر لیں. So you have to individualize your patients, but these are the general indications. Surgery for DR میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا. Yesterday there was a topic, تو just role of anti-VEGFs before vitrectomy. تو اس میں جب بھی ہم کسی پیشنٹ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں وٹریکٹومی کرنی ہے اور ڈائبیٹک کیس ہو, تو اس میں 2 to 5 days پہلے ایز اے پری ٹریٹمنٹ اینٹی ویجف کا انجیکشن یوزفل ہوتا ہے, کیونکہ وہ انٹرا آپریٹیو بلیڈ جو ہے اس کو کم کرتا ہے, اور اس کے بعد پوسٹ آپریٹیو جو کیویٹی ہیمریج ہے اس کے انسیڈنس کو بھی کم کرتا ہے. اور بعض سرجن, ایون میرا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف ڈائبیٹک وٹریکٹومی آئی ٹرائی, خاص کر ان پیشنٹس میں جن میں فائبروواسکولر پرولیفریشن ہوئی ہو, جس میں ویسلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں, نیو ویسلز, تو ایٹ دی اینڈ آف دا سرجری آئی انجیکٹ ایویسٹن.
تو 2-5 دن پہلے بھی انجیکشن لگایا ہوتا ہے تو وہ انٹرا آپریٹیو بلیڈ کو روکتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا سرجری جب آپ دوسرا انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ کیویٹی ہیمریج کو، اور اگر ساتھ میں ایسوسیٹڈ ڈی ایم ای ہو تو اس کو کیئر کرتا ہے. واٹ آر دا فیوچر ٹرینڈس؟ فیوچر ٹرینڈز جو ہیں وہ ڈائگنوسس میں کیا ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیپ لرننگ کا آپ نے نام سنا ہوگا. ارلی ڈائگنوسس آف ڈی آر از 2-3 سلائیڈز رہتے ہیں، سو ڈونٹ گیٹ بور. ارلی ڈائگنوسس کروشیل ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یسٹرڈے آپ نے جو ورلڈ ڈائبیٹک فیڈریشن ہے، IDF انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن، وہ ایچ عامر صاحب نے ایک سلائیڈ دکھائی. اس میں یہ دکھایا کہ اگر آپ ایک سوسائٹی ہے، سے 100 لوگوں کی سوسائٹی ہے، اگر اس میں آپ اسکریننگ کے لیول پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور 10 years ڈاؤن دا لائن آپ ریزلٹس ایکامولیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ انویسٹمنٹ اسکریننگ کے لیول پہ کرتے ہیں، تو ایک گروپ یہ. اور دوسرا وہی 100 لوگ اسی کمیونٹی سے، کہ اس میں آپ اسکریننگ کے لیول پہ نہیں کرتے، ٹریٹمنٹ کے انٹرونشن کے لیول پہ آپ انٹروین کرتے ہیں. تو جو اسکریننگ کے لیول پہ خرچہ ہے وہ ہے $42 پر پرسن. 10 years ڈاؤن دا لائن آپ جو ایکول ریزلٹس دیکھتے ہیں. اور جو انٹرونشن کے لیول پہ انویسٹمنٹ ہے وہ ہے $14,000. So you just imagine $42 in comparison to 14,000 something $100. This is the difference. So screening is crucial. جب آپ اسکرین کرتے ہیں، ارلی انٹرونشن کرتے ہیں، دیٹ ایکچولی سیوز اے لاٹ آف منی. ناٹ ایوری ڈائبیٹک ہیز این ایکسیس ٹو آفٹلمالوجسٹ. یہ ایون US میں بھی ہے. کافی سارے ڈائبیٹک 30 to 40% آف دی ڈائبیٹکس وہ they are in line for the intervention and they cannot reach the ophthalmologist, the proper person who is dealing with their disease. So artificial intelligence جو ہے that is a game changer in screening population for many diseases including diabetic retinopathy. Game changer، یہ والا لائن جو ہے انڈر لائن ہے. It actually analyzed fundus photos for signs of diabetic retinopathy, saved tremendous time and resources. And deep learning اور artificial intelligence میں فرق یہ ہے کہ artificial intelligence is training computers to think like a human brain, while deep learning is training computers to perform tasks like a human brain. FDA نے 2017 میں 2 ڈیوائسز اپروو کیے ہیں فار ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. ایک کا نام ہے IDDR اور دوسرے کا نام مجھے نہیں پتہ. تو یہ جو ہے آج کل US میں یوز ہو رہی ہیں اور کمیونٹی کو اسکرین کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ. یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ڈیوائس ہے وچ از یوز ٹو اسکرین ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. اس کا نام ہے ڈیپ مائنڈ. تو ڈیپ مائنڈ از کیپیبل انف ٹو ڈیٹیکٹ اوور 50 آئی ڈیزیزز as accurately as ophthalmologist. So you can just imagine کہ یہ کتنا ہیلپ فل ہے اور کتنا ریسورسز کو بچاتا ہے. دوسرا جو فیوچر ٹرینڈ ہے وہ ملٹی ماڈلنگ امیجنگ کا ہے. آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو آپ پہلے فنڈس فوٹوگراف، پھر اس کے بعد OCT، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار کہیں یہ اسکیمک میکولوپیتھی نہ ہو، تو پھر آپ FFA. تو اس میں دیکھیں یو جسٹ تھنک وہ مریض کئی دن تک آتا جاتا رہتا ہے. پھر جب وہ کر لیتا ہے ایک ٹیسٹ کو، تو پھر جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس وقت آپ نہیں ہوتے، آپ کی یا OT ہوتی ہے یا کچھ اور. تو ابھی جو کانسیپٹ ہے وہ ملٹی ماڈلنگ کا ہے. ملٹی ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشین ہو اور اس پہ سب کچھ ہو. تو کئی کمپنیز نے ملٹی ماڈلنگ مشینیں ایجاد کی ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی میرانٹی کے نام سے نائڈیک والوں نے انٹروڈیوس کی ہے. میرانٹی میرے خیال میں کوئی فٹ بال کا ہیرو ہے. آئی ڈونٹ نو ہو نوز تاسو پتہ شته؟ از اے ہیرو آف فٹ بال.
تو اس کے نام پہ یہ ملٹی ماڈلنگ ڈیوائس ایجاد کی ہے. اور یہ الٹرا وائڈ فیلڈ فنڈس امیجنگ، یہاں پہ آپٹوز کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ میں او سی ٹی، او سی ٹی اے، ایف اے ایف، ایف ایف اے، آئی سی جی، ای آر جی سب ملا کے دیتا ہے. سو ملٹی ماڈلنگ جو ہے ڈائگنوسس میں is again a resource saving, is a time saving futuristic approach. Port delivery system is also one of the important futuristic approach. یہ ایک ٹائنی ریفلیبل ڈیوائس ہے جو اینٹی ویجز کو اسٹور کرتا ہے، اور سرجری کے ذریعے یہ امپلانٹ کیا جاتا ہے، which is about the size of a grain of rice. اس کے بعد یہ کنٹینیوسلی اینٹی ویجز کو ریلیز کرتا ہے، اور جب بھی مطلب اس کی جو اینٹی ویجز کی مقدار اس میں کم ہو جاتی ہے تو ایز اے او پی ڈی پروسیجر آپ اس میں مزید اینٹی ویجز انجیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان پیشنٹس کے لیے ہے جو وین آکلوژن کے پیشنٹس ہیں یا جو کرونک ڈی ایم ای کے پیشنٹس ہیں، جس میں سال میں 8 یا 10 انجیکشنز چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک الٹرنیٹیو ہے. اور جین تھراپی جو ہے دیٹ از اے پرومزنگ ٹریٹمنٹ آپشن فار ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. It is targeted to help eye make its own anti-VEGF. The goal is providing a one and done treatment. One of the problem with diabetic retinopathy treatment is کہ one and done نہیں ہے، کئی دفعہ پیشنٹ کو آنا پڑتا ہے، بار بار آنا پڑتا ہے، تو سسٹم پہ ایک بوجھ رہتا ہے. سو یہ جین تھراپی از ایکسپیکٹڈ ٹو بی اے ون اینڈ ڈن ٹریٹمنٹ. Works by inserting a harmless virus carrying anti-VEGF gene into patient's own DNA. اور ابھی تک 2 پروڈکٹس جو ہیں وہ فیز 2، بلکہ یہ جو پہلا پروڈکٹ ہے یہ ابھی فیز 3 سٹیج پہ ہے. فیز 3 کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاید 1 سال بعد مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. اور یہ جب آئیں گی یہ سب ریٹینلی انجیکٹ ہوتا ہے یہ، اور یہ انٹراویٹریلی انجیکٹ ہوتا ہے، سب ریٹینلی تھرو وٹریکٹومی انجیکٹ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے فیوچر میں ایک آپشن ہوگا ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کے پیشنٹس کے لیے. جیسے آج کل ایک اور جین تھراپی کا پروڈکٹ کچھ ریٹینل ڈسٹرفیز میں اویلیبل ہے، اسٹارگارڈس ڈیزیز اور جو آٹوسومل ریسیسو ٹائپ آف ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، اس کے لیے جین تھراپی کا ایک پروڈکٹ جو ہے دیٹ از ویری کاسٹلی بٹ اویلیبل. شاید وقت کے ساتھ اس کی قیمت اور ایفیکیسی امپروو ہو جائے. اس کے بعد اسٹیم سیل کی بارے میں کل سمی نے پوچھا. اسٹیم سیل از این آپشن ناؤ اے ڈیز. اسٹیم سیل جو ہے مختلف پارٹس آف دا باڈی میں کلچر ہوتے ہیں. یہ چونکہ مختلف ان میں سے ایک اسٹیم سیل وہ نوٹوکارڈ میں کلچر ہوتا ہے. پریگننٹ لیڈی کے پیٹ کے اندر بچے کے نوٹوکارڈ میں اس کو کلچر کیا جاتا ہے. These are very important ethical issues nowadays. Otherwise اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو اسٹیم سیل بہت اوپر تک پہنچ چکا ہوتا. اسٹیم سیلز از گروئنگ دی cells of the retina outside that human somewhere else, and then implanting or transplanting those cells into the eye of the blind person. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیسک کنسیپٹ یہ ہے. تو یہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، لیکن کچھ تو یہ ایتھیکل ایشوز ہیں اور کچھ امیونولوجیکل کنسرنز بھی ہیں. جن پیشنٹس میں ابھی تک ان کے ٹرائلز ہوئے ہیں تو ان کو کافی امیونو سپریسو ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے جس کے اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن فیوچر ہے اس کا اور یہ اویلیبل ہوں گی. پراسٹیسز جو ہیں بایونک آئی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں. ابھی یہ بھی ایک آپشن ہے. نوویل پروستھیٹک ڈیوائس ایک پاکستانی کم امریکن کی ایجاد ہے، بلکہ پٹھان کم امریکن کی ایجاد ہے. ہی از ناؤن ایز اے چپ مین. تو وہ جو چپ مین ہے
اس نے ابھی آرگس 2 میں کئی نئی چینجز کی ہیں اور دیٹ از ایکچولی پرومزنگ. تو یہ پہلے انیشیلی اینڈ اسٹیج آر پی اور اے ایم ڈی کے لیے ایف ڈی اے نے اپروو کیا تھا, بٹ ناؤ یہ کئی ڈیزیزز میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور اینڈ اسٹیج ڈائبیٹک آئی ڈیزیز از ون آف دا آپشن. A huge research is underway in optoelectric and nanotechnology to develop more efficient retinal prosthesis implants, and sky is the limit. I tell you, few years after, اس فیلڈ نے بہت پروگریس کیا ہوگا, بہت ساری نئی چیزیں راستے میں ہیں, آ رہی ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس جب بھی کوئی اس طرح سے بلائنڈ پیشنٹ آتا ہے, ڈو ناٹ میک ہم ہوپ لیس, کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ 4-5 سال بعد آپ کے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہوں. So in the conclusion, till date, diabetic retinopathy is still best treated by lasers or a hybrid of laser and injections. Individualize your patients and eyes while deciding the best plan. ایک wise approach بہت important ہے while you are treating with diabetic retinopathy and diabetic macular edema. The problem with diabetic macular edema آج جو ڈسکس ہوا وہ یہ ہے کہ اس کی ایٹیوپیتھوجینیسس ہر پیشنٹ میں ڈفرینٹ ہے, یا اس سے ریلیٹڈ جو کو فیکٹرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس وجہ سے اٹس اے چیلنج, اور اس وجہ سے کوئی اسٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹ آپ کوئی ایک سینٹینس میں دیا ہوا ٹریٹمنٹ آپ آفر نہیں کر سکتے پیشنٹس کو. فالو اپ از ایبسلیوٹلی کروشیل ٹو ریڈیوس رسک آف irreversible blindness. Risk factors control play a pivotal role in the management of diabetic retinopathy. And the best is yet to come. Thank you very much. If you have any question or any comment, so you can ask. Ji. This tree. I have tried YAG laser hylidotomy in patients related to diabetic retinopathy and the routine Valsalva. ایک تو یاد رکھیں جو انرجی لیول ہے وہ 20 ملی جول سے اوپر کا چاہیے یگ لیزر ہائیلائڈاٹومی کے لیے. جو ہمارے پاس مشینیں ہیں اس میں یہ 20 سے اوپر نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے. واحد جو مشین ہے وہ زائس کی مشین جو ہے نا, زائس کی جو 3rd جنریشن مشین ہے جو سید انور میڈیکل سینٹر میں ہے, وہ واحد مشین ہے جس پہ آپ یگ لیزر ہائیلائڈاٹومی کر سکتے ہیں. باقی مشینوں میں کیپسولاٹومی کی فیسلٹی تو ہے, ہائیلائڈاٹومی کی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو پروسیجر ہے یہ والسالوا سے ریلیٹڈ پری میکولر بلیڈ کے لیے ہے, جس میں انڈرلائنگ کوئی واسکولر پیتھالوجی نہیں ہوتی. یہ جو پیشنٹس ہیں ڈائبیٹک, اس میں یہ جو بلیڈ ہے پری میکولر یہ بڑا سلولی آ کے یہاں پہ کامولیٹ ہوا ہوتا ہے, اور یہ اس طرح سے آپ کو ہائیلائڈاٹومی میں رسپونڈ نہیں کرتا جس طرح سے والسالوا کا پری میکولر بلیڈ کرتا ہے. تو آئی ہیو ود ٹائم اینڈ ایکسپیرئنس آئی ہیو لرنڈ کہ دیز آر دا پیشنٹس فار ارلی وٹریکٹومی. ثناء اللہ صاحب کچھ کیا کہیں؟